अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। मुल्क में दहशत गर्दी और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के साथ मिलते हुए जो KPK के इलाके हैं, आप देख रहे हैं कि कई हमारे फ़ौजी जवान शहादतों का नजराना पेश कर चुके हैं। यही हालात बलूचिस्तान में हैं, जिसके तौर पर आपने देखा कि कैबिनेट में भी और हाई लेवल पर फैसला हुआ कि अज़म इस्तेहकाम एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिस पर सियासी पार्टियों ने अपने अपनी रिजर्वेशन दी कि ये इस किस्म का ऑपरेशन गालबन मुखालफिन के लिए ही तैयार किया गया है। उस पर काफ़ी डिबेट होती रही, उस पर फिर मीटिंग्स भी होती रही, और फिर आपने देखा कि बनू वाक़या के बाद KPK ने एपेक्स कमेटी का एक अजलास तलब किया, जिसमें अस्करी क़यादत मौजूद थी। तय ये पाया कि मुतल्लिका जो लोग हैं, यानी KPK के जो वज़ीरिस्तान जनूबी और शुमाली और फाटा और सारे ये बनू के इलाके जहाँ दहशत गर्दी हो रही है, उनकी रिजर्वेशन को भी मद्देनज़र रखा जाए, उनकी बात सुनी जाए। और अमन जो उनका एक जलसा हुआ था, उस पर जो मिस हैंडलिंग हुई या जो भी वाक़यात हुए, उसके तनाज़र में ये बेहतरीन एक मीटिंग हुई, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर ने एक वाइजली फ़ैसले किए। और गालबन KPK को ही ये क्रेडिट जाता है कि पहली एपेक्स कमेटी का इजलास वहाँ हुआ, और जो उनके मुतालबा थे बनू के अमन जो कॉन्फ्रेंस के शुरका थे कि ख़ास तौर पर इस इलाके में कोई इस किस्म का कोई ख़ास तयशुदा या किसी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं हो रहा, उसके बैरियर तय किए गए। और फिर ये है कि कहा गया कि इस पर पुलिस और CTD इस पर ऑपरेशन करेंगे, और कई जगह अगर ज़रूरत महसूस हुई तो फिर अफवाज पाकिस्तान जो है उसको कहा जाएगा, उनकी मुआवनत ली जाएगी। एक बड़ा वाजिब फ़ैसला था। और आज बनू अमन मिशन में वज़ीर आला KPK अमीन गंडापुर ने तकरीर की, जहाँ उन्होंने उनको ये याद दिलवाया कि आपके नुकसानात जो हैं वो सारे सुने गए हैं, किसी भी दहशतगर्द को माफ़ नहीं किया जाएगा, वो कहीं भी हो, लेकिन ये है कि फ़ौजी ऑपरेशन बिल्कुल नहीं किया जाएगा। और वाज़ह तौर पर कहा कि मेरे एज़ ए वज़ीर आला मैं ऐलान करता हूँ कि यहाँ किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। हाँ, अलबत्ता दहशतगर्दों के लिए पुलिस को ज़्यादा इख्तियारात और उनको मुआवनत दी गई है, और उनकी मुआवनत के लिए CTD भी उनके साथ हमरा होगी। तो इस पर बात करेंगे। और दूसरा, आज स्पीकर पंजाब असम्बली ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपने देखा होगा कि PTI के लोग नेशनल असम्बली के सामने भी और इस तरह पंजाब असम्बली के सामने भी महंगाई और इमरान खान की रिहाई के लिए वहाँ धरना देते हैं, और भूख हड़ताल भी 2-4 घंटे की करते हैं। लेकिन ये है कि किसी भी सूबे के स्पीकर ने इस तरह की आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जहाँ उन्होंने कहा हो कि कुछ भी हो जाए हुकूमत जाने वाली नहीं है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आज के बाद अपोजिशन लीडर जो अहमद खान विचर हैं वो नहीं हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के बाद यहाँ नई अगर फार्मेशन बनती है और कौन बनता है, कौन कौन सी जमात कितने वोट लेती है, तो इसलिए हम आज से ये फ़ैसला हुआ कि वो अपोजिशन लीडर नहीं है। यानी उनका ऑफिस भी जो है वापस ले लिया गया है, उनके मराद भी वापस ले लिए गए। इस चीज़ को आगे लेकर अगर जाया जाएगा, और आप देखेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की उस किस्म की जो सीटें रेस्टोर हो रही हैं, तो तमाम सूबों में और ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और स्पीकर साहबान भी उसकी ज़द में तो आ सकते हैं। ये क्या नया पंडोरा बक्स है या ये जज्बात में बात की गई है? और आज आपने देखा कि जमात इस्लामी का भी धरना है, जहाँ अभी इस वक्त जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं पकड़ दकड़ जारी है। और PTI का भी आज यौम एहतजाज था महंगाई के ख़िलाफ़, लेकिन उन्होंने आज का जो एहतजाज है वो मुलतवी कर दिया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पटिशन के तौर पर जज साहब ने उनके लिए फैसला जो रिज़र्व किया गया था, उसके तनाज़र में उनका हम अदालतों का एहतराम करते हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर गज़नफ़र सैयद साहब मौजूद हैं, मियाँ हबीबुर रहमान साहब और आफ्ताब बाजवा साहब। वेलकम टू द शो। ब्रिगेडियर साहब, पहले ज़रा आपसे बात कर लेते हैं कि KPK में जो एपेक्स कमेटी का अजलास हुआ है, उसको आप एक वाइजली यानी एक कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ अमल वली खान, फजलुर रहमान भी इस पर आवाज़ उठा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जो बनू जो आज इजलास हुआ है, इसके अगर आप बैकग्राउंड में जाएंगे तो बुनियादी तौर पे एक जो हुकूमत की तरफ से और एक जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के नाम से एक चीज़ का ऐलान किया गया था, जिसको कहा गया कि उसको कैबिनेट ने अप्रूव किया है, और वो इशू था जिसने पूरे पाकिस्तान में कंफ्यूजन फैला दी।
کیونکہ جب وہ کہا گیا اور اس کے اوپر دوبارہ بیان آیا کہ جی یہ تو آپریشن نہیں ہے، یہ تو ویژن ہے، اس کے بعد کہا گیا کہ جی اس کے اندر ڈسپلیسمنٹ نہیں ہوگی. مطلب مختلف مواقع پہ یہ جو حکومت ہے جس کی پرفارمنس آپ کو پتہ ہی ہے، اس کی پرفارمنس کے مطابق آپ نے اپنی سیکنڈ اس میں بتا دیا کہ پورے پاکستان میں آج مہنگائی کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں، سڑکوں پر ہیں. جی ان کی زندگی وہ حکومت نے عجوبت کر دی ہے. وہ مطلب لوگوں کے اوپر اتنا مہنگائی کا اور اتنا بلوں کا بوجھ ڈالا ہے کہ وہ سانس لینے کے قابل نہیں. تو یہ جو ان فنکشنل ان ویژنری جو حکومت ہے، جس کا نہ کوئی کیلیبر ہے، جس کی نہ کوئی پرفارمنس ہے، جس کی نہ کوئی ڈیلیوری ہے، اس نے ایز یوزول اپنی ریپوٹیشن کے مطابق پاکستان میں ایک کنفیوژن کا بازار گرم کر دیا. تو وہ چیزیں آگے چلتی رہیں. ابھی اس کو پھر ڈی جی آئی سی آر نے بھی چھیڑا اپنی پریس کانفرنس میں. انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ایک چیز ہے جو جاری ہے، یہ ایک اوور آل سینیریو میں ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں، جس کے اندر انہوں نے واقعی بہت ساری چیزیں اور بھی ایکسپلین کی. اب بنو میں ایک اٹیک ہوا تھا، آپ کو یاد ہے بنو میں جو اٹیک ہوا، اور اسی دن ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی ہوا تھا. اس دن ڈیرہ اسماعیل خان میں شاموزئی میں اٹیک ہوا اور بنو میں اٹیک ہوا، اور اس میں ہمارے مطلب بڑی قیمتی جانے جایا کہیں. اب اس کے بارے میں کیا کہیں، رو رو کے تو تنگ آ گئے ہیں، پروٹیسٹ کر کے بھی تنگ آ گئے ہیں، اپنی لاشیں اٹھا کے بھی تنگ آ گئے ہیں. ہمارے جو حکمران ہیں ان کے اپنا کانوں پہ جوں نہیں رینگتی تھی، ان کی طرف سے ایک ہی اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ جی زیرو ایرر سنڈروم ہے جی، اس کو برداشت نہیں کریں گے. وہ جب وہاں پہ اٹیک ہوا، اتنے بیچارے بچے لوگ، ایک صوبیدار، 2 حوالدار. نہیں تو وہاں کو فیڈرل گورنمنٹ کا جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہاں کو گیا تو کوئی نہیں، پرائم منسٹر بھی نہیں گیا. چلو اگر یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ دھوکے باز جو وہ ہے نا مداری، وہ جو ایک ہوتا ہے جو ڈگڈگی بجا رہا ہوتا ہے اور مختلف چہرے دکھا رہا ہوتا ہے، یہ وہی کام ہو رہا ہے. کہ چیئرمین سینیٹ اس نے بیان دیا کہ یہ بزدلی کا اٹیک. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں کے گاڑی ٹکرا گئی ہے، لوگ شہید ہو گئے ہیں، اس کو بزدلی کا اٹیک نظر آ رہا ہے. بھائی وہ جو کرنے آئے تھے وہ تو اپنا کام کر کے پورا چلے گئے. وہ تو یہ سوچ کے آئے تھے کہ جب گاڑی ٹکرائیں گے، خودکش بمبار ہوگا تو ہم تو مر جائیں گے، تو ہم نے ساتھ جو ہے اس انسٹیٹیوشن کو بھی ڈیمیج کرنا ہے، اس جگہ کو بھی ڈیمیج کرنا ہے. اب اس کے بعد دہشت گردی کی جنگ کسی صورت میں بھی عوام کے بغیر سر کیسے لڑی جا سکتی ہے؟ حکومت بڑی ایک سمارٹ موو کر رہی تھی. یعنی ظاہر ہے کہ افواج پاکستان اگر جائز کام بھی کرے اور صحیح کام بھی افواج پاکستان کر رہی ہو تو اس کو عوام کی نظروں میں باقاعدہ ہم نے سامنے لانے کا یہ جو منصوبہ ہے، اس کے لیے حکومت بڑی سٹوپڈ موو کر رہی تھی. آپ سمارٹ موو کر رہے ہیں، سمارٹ موو کا کیا مطلب؟ حکومت میں تو سوچ ہی نہیں ہے. آئی ایم ٹیلنگ، یہ ان کے اندر دماغ ہی نہیں ہے سوچنے کا کہ کوئی چیز سوچیں اور دہشت گردی کے خلاف. سمارٹ یا جو بھی موو ہے، موو تو ان کو وہ ان کا ایجنڈے کے مطابق تو سپورٹ کرتی ہے کہ اگر افواج پاکستان کے خلاف ان کا ایجنڈا تو عوام کو مروانا ہے. وہ تو دہشت گرد کر رہے ہیں. عوام کیا مہنگائی سے مریں، کہ دہشت گردی سے مریں، کہ پرائز سے مریں، بجلی سے مریں، وہ تو ان کا کنسرن نہیں ہے نا. اصل میں تو کنفیوژن کریٹ کر کے پھر اپنے عوام کے لیے پرابلم پیدا کرتے ہیں نا. پھر وہ جو کچھ اس سے پہلے بنو میں ہوا تھا، جہاں پہ وہ پی ٹی ایم کے دو اینٹی اسٹیٹ لیڈر ہیں جو جا کے افغانستان میں را کی گود میں بیٹھتے ہیں، افغانستان کی گود داوڑ اور منظور پشتین اور جو پاکستان کی اسٹیبلٹی کے خلاف ہیں، جن کے بارے میں بلاول بھٹو ان کی فیور میں بیان دیتا ہے، جو پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں، جو پاکستان کے عوام کو بانٹتے ہیں، جو پاکستان کی ویدنیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، پاکستان کی اسٹیبلٹی کو نقصان، انہوں نے وہاں پہ اپنے لوگوں سے فائر کرا دیا. جس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے. اب یہ جو جرگہ ہوا ہے جس کے آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ اسی تناظر میں یہ جرگہ ہوا ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہے وہ مارے گئے تھے اور وہ پی ٹی ایم اس میں شامل تھی. تو ان کو نلیفائی کرنے کے لیے اس قسم کے اینٹی اسٹیٹ ایجنٹ، بغدار قسم کے جو لوگ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، داوڑ قبیلے سے تعلق رکھنے والے، اور وہ دوسرا جو ہے، تو اس کے لیے جو امن کا جرگہ ہوا ہے اس کے اندر جو چیزیں ہوئی ہیں، اور جس طرح اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ یہ احمد ولی خان بھی تھے اور مولانا فضل الرحمان بھی تھے، تو اس کے اندر پھر بہت سارے اور عمائدین بھی تھے، اس کے اندر بہت سارے مشران بھی تھے، اس کے اندر بہت سارے تعلقات کرنے لوگ تھے. تو ضرورت تو اس عمل کی ہے نا کہ کسی نہ کسی طریقہ کار سے ان تمام چیزوں میں عوام کو لے کے چل. لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ جس طرح سے تواتر سے یہ حملے ہو رہے ہیں، اس میں صرف پاکستان کے اندر نہیں بلکہ میری خیال میں تو افغانستان کے اندر بھی ان
پناہ گاہوں پہ جہاں پہ یہ لوگ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ یہ پناہ گزین ہیں، اگر انڈیا پاکستان کے اندر آ کے ڈرون اٹیک کر سکتا ہے، اگر امریکہ آ کے نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں اس لیے بمباری کر سکتا ہے، ڈرون مار سکتا ہے کہ وہاں پہ وہ ایک نیریٹو بناتا تھا کہ جی امریکن فورسز کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو جب پاکستان کی فورسز کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس کا ایک لفظ، پاکستان اس کا خاص لفظ بھی یوز کیا جاتا ہے کہ دشمن کو اس کی جو پلاننگ کر رہا ہے اور وہ اس پلاننگ کے درمیان ہی جہاں بھی وہ ہے اسے ہٹ کیا جائے. یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ پھر پاکستان ریزرو دی رائٹ کہ وہ جا کے افغانستان کے اندر ان پناہ گاہوں پہ، میں افغانستان کی پبلک کے خلاف بات نہیں کر رہا، یا افغانستان کی جو باقی شہر یا جہاں پہ پاپوری وہ نہیں، لیکن جہاں پہ یہ لوگ آباد ہیں جن کے ٹھکانے پاکستان میں پتہ ہے، ہماری ایجنسیز کو پتہ ہے کہ یہ گل بہادر کہاں رہ رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کے ایفیلیٹ کہاں رہ رہے ہیں، تو وہاں پہ آپریشن بھی کرنے کی ضرورت ہے، وہاں بھی ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں. میرے ساتھ ذرا میاں حبیب صاحب کو 2 منٹ سنتے ہیں، پھر آپ اس کا جواب بھی لیتے ہیں ساتھ ہی. میاں حبیب صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آج آپ نے دیکھا جس بیان کو ہمارا جو میڈیا میں ایک بیلنس بھی ہونا چاہیے، کیونکہ کچھ صلح کی طرف بھی کوئی لفظ یوز کرنے چاہیے. آپ نے دیکھا کہ جو امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جہاں کوئی مائی کا لال آپریشن نہیں کر سکتا، اس فکرے کو ہائی لائٹ کریں گے. حالانکہ اس جرگے میں پولیٹیکل پارٹی کا کوئی بھی آدمی ہو، اس نے ان لوگوں کی پلس دیکھنی ہوتی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور پھر اپنی بات بھی کرنی ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی صورت میں کسی بھی ملک میں عوام کے تعاون کے بغیر جو ہے نا کوئی آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتا. اچھا، اب کے پی کے کا مسئلہ جو ہے نا وہ بڑا گمبھیر سا بن چکا ہے. انہوں نے کئی آپریشن جو ہے وہ اس سے پہلے برداشت بھی کیے ہیں، سہے بھی ہیں، اس میں قربانیاں بھی دی ہیں، اور آج تک اس کا نتیجہ بھی بھگت رہے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ آپریشن کر لینا ہی جو ہے وہ سارا کچھ نہیں ہوتا. آپریشن کے بعد کے اقدامات جو ہوتے ہیں وہ آپریشن سے زیادہ اہم ہوتے ہیں. آپ کسی مریض کا سرجری کر لیتے ہیں، اس کے وہ ایک معمولی وہ آپ سمجھ لیں کہ 40% کام ہوتا ہے. 60% جو ہے نا وہ پوسٹ آپریشن جو ہے وہ جو سٹاف ہوتا ہے اس نے ریکوری کرنی ہوتی ہے، اس میں بے شمار آپ کو بیماریاں لگ سکتی ہیں. اسی طریقے سے ہم نے جو ہے صرف آپریشن پر ہی اکتفا کیا ماضی میں بھی. اس کے بعد جو اقدامات کرنے والے تھے، مثلا وہاں پولیٹیکلی ہمیں عوام کو اعتماد میں لینے کی ضرورت تھی، وہاں انفراسٹرکچر بہتر بنانے کی ضرورت تھی، وہاں انتظامی طور پر وہاں پولیس کو بہتر بنانے کی ضرورت تھی. لیکن اس پر ہم نے نہیں، وہ ظاہر ہے اس سے لنک تو اس سے ہوتا ہے کہ جب آئی ایس پی آر کے جو لیفٹیننٹ جنرل صاحب ہیں شریف چودھری صاحب، انہوں نے کہا جی وہاں 25,000 مدرسہ ہے اور اس کے علاوہ 50% اور ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو خیر انہوں نے بڑی باتیں کی. انہوں نے اسمگلنگ کا بھی کہا کہ جی تو ہزاروں کاریں آ رہی ہیں، نارکاٹکس آ رہی ہے، پیٹرول ڈیزل آ رہا ہے. تو وہ ظاہر ہے وہ بھی سوال پھر خود ہی ان سے کرنا پڑ گیا کہ پھر ہم کیا کریں. تو لیکن یہ ہے کہ جو سینسٹیو پوزیشن کے پی کے کی ہے، آپ نے دیکھا کہ انگریزوں کے زمانے میں بھی متعلقہ لوگوں کو یہ اعتماد میں لیا جاتا. تو یہی فلیش پوائنٹ. اقبال شاہد صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں آپریشن کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ کیا ہم سوئے ہوئے ہیں؟ ہمیں پہلے نظر نہیں آتا، جب حد سے گزر جاتی ہیں پھر ہمیں ہوش آتا ہے. یہ کاریں یا یہ جو ٹریڈنگ ہو رہی تھی، ناجائز قسم کی اسمگلنگ، یہ کیا ہم نے آنکھیں بند کی تھی؟ یہ سارے تمام افسران سمیت جتنے بھی شعبے اس میں انوالو ہیں نا، سب بھتے لے رہے ہیں یا سب پیسے لے رہے ہیں، اور اس وقت آنکھیں بند کی ہوتی ہیں. جب وہ خنزیر بن جاتا ہے، جب وہ ہاتھ سے معاملہ نکل جاتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں جی نہیں اب آپریشن ناگزیر ہو گیا ہے. اچھا، آپ آپریشن بھی کریں، لیکن اس کے ساتھ آپ اب دیکھیں نا کہ آپ نے سب سے بڑا آپریشن ضرب عضب کیا تھا. اس کے بعد آپ نے وہاں کے لاکھوں لوگوں کو جو ہے ڈسپرس کر دیا. وہ آج تک ان کو گھر نہیں مل سکے، وہ آج تک وہ مہاجر بن کے زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں. اچھا میاں صاحب، اس کا جواب تو آ گیا کیونکہ اور بھی سوالات ہوتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی ہے کراچی سے چلی ہوئی، اور پتہ بھی تھا کہ اتنے دن پہلے انہوں نے دھرنا دینا ہے. تو یہ جو پکڑ دکڑ ہے یہ مس مینجمنٹ ہوتی ہے. مثلا ظاہر ہے کہ اب مہنگائی مسلم لیگ نون کے لوگوں کے لیے کو نہیں نقصان پہنچاتی یا متاثر کرتی، پیپل پارٹی کے جو غریب غرب ہیں ان کو نہیں کرتی. لیکن پرامن احتجاج کے لیے بھی صرف اس وقت صوبہ پنجاب ہے، باقی تینوں صوبوں میں کسی قافلے کو کسی لوگوں کو نہیں روکا گیا. تو یہاں یہ ہر وقت دفعہ 144. پھر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایڈوکیٹ جنرل نے کہا ہے جی ہم تو سوموار کو بھی اجازت نہیں دیں گے، اور دفعہ 144 پورے پاکستان میں لگا دیں گے یا لگ جانی چاہیے، اور پنجاب میں خاص طور پر لگی ہوئی ہے.
اسلام آباد میں لگی ہوئی ہے، اس سے عوامی جو رد عمل ہے اس کو روکیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ حالانکہ لوگوں کو جذبات جب اظہار کر چکے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا صبر آ جاتا ہے۔ اچھا اقبال شاہ صاحب، یہ حکومت جو ہے نا، یہ دفعہ 144 کی پیداوار ہے، اسی میں یہ ان کو حکومت دے گی اور دفعہ 144 میں ہی یہ زندہ رہ سکتے ہیں، یہ حکومت کر سکتے ہیں۔ جس دن دفعہ 144 ختم کی انہوں نے، یہ دھڑن سے گر جائیں گے، تو لہٰذا ان کو سوٹ کرتا ہے، کیونکہ ان کو بہت زیادہ خوف ہے کہ پبلک جب باہر نکلے گی، کسی بھی صورت میں وہ نکلے گی تو ان سے سنبھالی نہیں جائے گی، معاملات ان کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ اب میرا خیال ہے کہ یہ مہنگائی اور خاص کر کے بجلی کے بل جو ہیں وہ اس حکومت کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ یہ ان کا جو پاناما میں پہلے گئے تھے نا، یہ اب پاناما 2 میں یہ بجلی کے بل کاما ہے ان کا، اور یہ جو بجلی کے بل ہے نا، یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ سب سے بڑے دہشت گردی ہے بجلی کے بل۔ ٹھیک ہے میاں صاحب، میں برگیڈ صاحب سے پوچھتا ہوں، اب میرے ساتھ رہی برگیڈ صاحب، یہ جو ملک میں ابھی نہیں، یہ جو عوام کو تب پتہ چل رہا ہے، اتنا بڑا ڈکیتی اور اتنا بڑا ڈاکہ، یہ پاکستان کے اس وقت حکمران جو ہیں وہ آٹے چینی سے لے کے پٹرول ڈیزل سے لے کے اور پھر بجلی کے IPP سے لے کے تمام چیزوں کے خود ہی اونر ہیں۔ دہشت گردی ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل دہشت گردی ہے، ویسے جی سرحدوں پر دہشت گردی ہے، اس سے بڑی کیا دہشت گردی ہے کہ یہ کہتے ہیں لوگ تو مر رہے ہیں، لوگ تو ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، لوگ یعنی گھر بار کا سامان بکنے کے لیے رہ بھی کچھ نہیں گیا، بے روزگاری اتنی حد پر پہنچی ہوئی ہے کہ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، دکانوں پر کوئی گاہک نہیں ہے۔ تو ان حالات میں دہشت گردی کی تاریخ میں یہ کیوں نہیں لاتے آپ کہ یہ کون سی دہشت گردی نہیں ہے کہ خود ہی حکمران، خود ہی مالک، خود ہی بیچنے والے اور عوام جو ہے وہ جبرن خریدنے والے بیچارے مجبور۔ میں تو اقبال صاحب کو آپ کو کلیئرٹی سے اس حکومت کا کریکٹر، اس حکومت کا کنڈکٹ، اس حکومت کا اسٹائل، اس حکومت کی کرپشن، اس حکومت کی میل نیوٹریشن، اس حکومت کی بدماشی، اس حکومت کی ساری چیزیں آپ نے خود اس پہ ذکر کر دی۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ایک شخص کا بل 200 یونٹ کے بعد اگر 211 یونٹ ہیں، 200 یونٹ کا بل جو ہے وہ 2000 روپے آتا ہے، اس آدمی کا بل آج کل 2012 یونٹ پہ 9000 روپے آ رہا ہے۔ تنخواہ اس بیچارے کی 20000 روپے، 25000 روپے۔ اب آپ مجھے بتائیں 50000 روپے بھی ہے تو آپ اس کے بیچارے کے جس کے 2 بچے ہیں، جس کے بچوں نے اسکول بھی جانا ہے، اس کا بل، یہ معاشی دہشت گردی جو ہے، آپ چھوڑ دیں دوسری دہشت گردی کو، وہ تو ہو ہی رہی ہے۔ یہ معاشیات کی دہشت گردی جو اس حکومت کی پروڈکٹ ہے، جس کو اس حکومت نے، جس کا پرائم منسٹر شہباز شریف ہے، جس کا ایک زمانے میں فائنانس منسٹر اسحاق ڈار تھا، اس زمانے میں ڈالر کی قیمت 300 روپے تھی، اس زمانے میں پیٹرول کی قیمت آج 300 روپے پہ جانے والے۔ یہ دہشت گردی جو ہے یہ لوگوں کے ذہنوں پہ، ان کی زندگیوں پہ، ان کی فیملیز پہ، ان کے بچوں پہ، ان کے کاروبار پہ، ان کے روزگار پہ، ان کے روزمرہ کی زندگی میں جس برے طریقے سے اثر انداز کر رہی ہے، وہ آپ وہ چلو دوسری دہشت گردی سے تو فوجی شہید ہو رہے ہیں نا، تو وہ اس دہشت گردی سے تو پورا پاکستان مر گیا ہے، اور چند خواص ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے ہپوکریسی کا، ریاکاری کا، جھوٹ کا، فریب کا، دھوکہ دہی کا، کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں پہ سادگی کرو، اپنا ڈسپلن کو، اور خود 40 گاڑیوں کا کنوائے لے کے پھرتے ہیں، ایک پولیس کی 10 گاڑیاں، 1122 کی 5 گاڑیاں، 2 ایمبولینس، اور اندازہ لگاؤ، مطلب پتہ نہیں کون سوچتا ہے، ان کے ذہن کی سوچ کا اندازہ لگاؤ، اس کے اندر جو ہے نا ایک فائر بریگیڈ بھی چل رہا ہوتا ہے۔ ہاں جی، خیر وہ تو کسی وقت کو آگ لگ سکتی ہے نا، وہ تو ظاہر پروٹوکول آگ تو پہلے ہی لگی ہوئی ہے نا۔ اچھا، مطلب طریقہ کار ہوتے ہیں چیزوں کے کرنے کے، اتنا بے حیائی سے چیزیں نہیں کی جاتی ہیں کسی بھی ملک میں کہ کسی چیز کا خوف ہی نہ ہو، کہ عوام کو کہہ رہے ہو جاؤ تم جہنم میں۔ یہ دیکھو ہم کیا مغل بادشاہ کے ریپرزنٹیشن ہے۔ تو جس ملک میں میرے بھائی اس قسم کی لیڈرشپ ہوگی، اس میں عوام مریں گے نہیں تو اور کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں، معاشی دہشت گردی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اچھا میاں بیب صاحب، بہت بڑی ٹرم استعمال ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اکنامک ہٹ مین۔ یہ جتنے آپ کو چہرے نظر آ رہے ہیں نا، جو ڈیزائنر سوٹ پہن کے اسمبلی میں بیٹھے،
یہ بیٹھے ہوتے ہیں اس مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کو. سندھ میں جا کے دیکھیں نا لوگ کس طرح برے طریقے سے رو رہے ہیں. کبھی سندھ کے اسپتالوں کا حال جا کے دیکھیں, آپ کانوں پہ ہاتھ رکھ لیں گے. اور چوتھی دفعہ اس پارٹی کی حکومت ہے. اس دفعہ شاید وہ الیکٹ نہ ہوتے, جس طریقے سے وہ الیکٹ ہوئے ہیں, جس طریقے سے فارم 47 45 کے الیکشن, وہ آپ کو پتہ ہے. تو جب اس کے اندر وہ لوگ بھی الیکشن کمیشن, وجہ یہ ہے کہ صرف وہ ذمہ دار تو نہیں ہے. اس وقت 1 لاکھ ووٹ کا کلیم ہے کہ ایم کیو کو ملا تھا, 17 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. صرف جرم وار زرداری تو نہیں ہے, اور نام میاں نواز شریف ہیں, انہوں نے اپنے کیس ختم کروانے تھے, ظاہر ہے وہ انہوں نے اپنی جان بچانی تھی. میاں حبیب صاحب یہ بتائیے, میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ زرداری یا نواز شریف کو الیکٹ کرانے والے کون ہیں؟ ذمہ دار تو وہ ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں, وہ بھی ذمہ دار ہیں. میاں حبیب صاحب سے بات کرتے ہیں. میرے سے 1 منٹ رہا. میاں حبیب صاحب, یہ جو دہشت گردی ہم لیے پھرتے ہیں, ظاہر برگیڈ صاحب درست کہا ہے, وہ تو سرحدوں پر یعنی فوجی ہیں, ہمارا بڑا اثاثہ ہے, وہ شہید ہوتے ہیں یا کچھ شہری بھی ہو جاتے ہیں. پورے ملک کے نوجوان جو ہے تعلیم جاری نہیں رکھ سک رہے, اور جو ان کے والدین ان کے پاس بچا ککھ نہیں. لوگ باہر کے ملکوں میں کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے اگر پیدل جانے کی اجازت مل جائے تو ہم چلے جائیں. اور پاکستان نے اپنے ملک کے لیے 126 ملکوں کا ویزا فری کر دیا, یعنی آن ارائیول. تو یہاں تو کوئی آتا نہیں, تو باہر جانے کے سارے دنیا تیار. دہشت گردی کسے آپ کہتے ہیں کہ کسی ملک میں اگر امن و امان نہ ہو, جان و مال کا تحفظ نہ ہو, روزگار نہ ہو, سیکورٹی نہ ہو, تو وہ ملک لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں. یہ تکلیف سے بات میں کر رہا ہوں, کیا یہ بات درست نہیں ہے؟ اچھا اقبال شاہ صاحب, بات یہ ہے کہ میرے نزدیک جو ہے نا, یقیناً جو دہشت گرد پاکستان میں دہشت گردی کر کے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں, امن و امان کی صورتحال کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن اس سے زیادہ ہم اپنے طور پر جو ہم بیڑا غرق کر رہے ہیں, جو اقتصادی دہشت گردی ہے, اس نے ملک کو جیتے جی مار دیا ہے. وہ اس کی ذمہ دار حکومت ہے کہ انہوں نے اقتصادی دہشت گردی کے ذریعے سے عوام کا سانس لینا محال ہو رہا ہے. اصل پاکستان کو جو اس وقت مسائل کا سامنا ہے وہ اقتصادی دہشت گردی کا ہے. اور اگر حکومت نے کوئی آپریشن کرنا ہے تو وہ اس اقتصادی دہشت گردی کے خلاف کرے, تاکہ پاکستان نہیں اپنے خلاف کر لے, نہیں اپنے خلاف کر لے. آئی پی پیز کس کے ہیں؟ 90% ان کے اپنے ہیں, اپنے خلاف کرے ایکشن. ایگزیکٹلی یہی میرا اشارہ اسی طرف تھا کہ اگر آپ نے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے تو آپ آئی پی پیز پر توجہ دیں, جس نے عوام کا جینا تو محال کیا. یقین کریں میرے گھر کا بل 1,25,000 روپے آ گیا, میں نے فیکٹری لگائی ہوئی ہے. یہ اتنا بل تو کسی فیکٹری کا نہیں آتا تھا جتنا اب ایک گھر کا آ رہا, اور میں نے پیسے عزیزوں سے مانگ کے بجلی کے بل جمع کروائے ہیں. تو یہ حالت ہو گئی عام آدمی کی. اس وقت یہ بجلی کا بل جو ہے نا, وہ ہر مہینے پاکستان کے عوام پر ایک دہشت گرد کی یلغار بن کے گر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر انہوں نے یہ دہشت گردی نہ روکی تو یقین کریں کہ یہ جو عوام سڑکوں پر آ کر ان کا حشر کریں گے نا, وہ ان سے سنبھالا نہیں جانا. اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے, پاکستان کو سب سے بڑا تھریٹ جو ہے وہ توانائی کا بحران ہے, اور وہ بل ہیں جو عوام کی جیبوں پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں, جن کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ زندگی کی سانسیں بحال رکھنا مشکل ہو رہا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے, پاکستان کے جو سرحدیں ہیں ان کو محفوظ ہونا چاہیے, اور اس کے لیے پاک فوج بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہے, اپنے سارے معاملات وہ کر رہی ہے. لیکن جو صاحب رکیں ذرا, میں برگیڈ صاحب سے پوچھ رہا ہوں, اس کو بھی کرنا چاہیے. برگیڈ صاحب آج ایک پریس کر دیے گئے ہیں, یہ تو حالت کر دی ہے. آگے آپ کا پوائنٹ آف ویو. برگیڈ صاحب, یہ آج ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے نیشنل اسمبلی کے شیزہ فاطمہ نے کیا, ساتھ ان کے 4 اور ایم این ایس تھی, کہ یہ جو ہے اسلام عورت کی عزت سکھاتا ہے, اور ہم عورت کی عزت کے لیے ہر ممکن حکومت کوشش کرے گی. وہ بات شروع ہوئی تھی عظمیٰ بخاری صاحب کی, کسی نے فیک آئی ڈی ایڈٹ کر کے بنائی ہے, تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہر عورت ہمارے لیے قابل احترام ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ پریس کانفرنس اگر وہ مان لی جائے تو اس سے پہلے پاکستان میں جتنی عورتیں اس وقت بھی جیلوں میں ہیں, کاش ان کی بھی کوئی بات کرتا. اس میں پھر لوگوں نے ان سے سوالات بھی کیے ہیں کہ آپ عظمیٰ بخاری کے ساتھ ہیں, ہم سارا پاکستان ساتھ ہیں, اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو ہوتا رہا ہے یا جس کی ابتدا سب لوگ ہنسی خوشی کر لیتے ہیں, اس پر تھوڑا سا کمنٹس کیجیے ذرا. سر, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام عورتیں عزت کے قابل ہیں, رسپیکٹ کے قابل ہیں, اور اس میں کسی انڈیویجول کا نام لینا
किसी इंडिविजुअल के साथ ये बात हुई है तो बहुत तकलीफ दे, बड़ी दुख वाली बात है, ये होना नहीं चाहिए। आपने कहा कि बहुत सारी औरतें जेलों में हैं, बहुत सारी औरतें जेलों में ऐसे भी हैं कि उन्होंने क्राइम भी किए हुए हैं। रोजाना आप अखबार में पढ़ते हैं कि जो कत्ल हो जाते हैं घरों में जिसमें औरतें इन्वॉल्व होती हैं। अभी पिछले दिनों कुछ वाकयात हुए, ये भी हुआ कि औरतें दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थी। कोयटा में एक औरत पकड़ी गई थी जो खुदकश बम्बार बन के आई थी। फिर बहुत सारे तो जो तो क्राइम में इन्वॉल्व है उनके साथ तो किसी भी किस्म की कोई आपकी हमदर्दी हो नहीं सकती। लेकिन जो जिस इवेंट का आप जिक्र कर रहे हैं जहाँ पे फेक आईडी बनाई जाए या कोई ऐसी चीज की जाए तो 9 मई के बाद औरतों को जिस तरह 10 जिलों में यानी घुमाया गया है, पाकिस्तान के अदालती तरीका भयानक ख्वाब नहीं है जी। मैं इसी तरफ आपको इशारा करना चाह रहा था कि वहां तक तो फेक आईडी या वो जो चीजें वो तो एक काबिले नफरत चीज है, उसको डिप्लोर किया, उसको क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आप मुझे बताएं कि इस 2 साल में औरतों के साथ जो कुछ हुआ है, जिस तरह उनको घसीटा गया सड़कों पे, जिस तरह पुलिस ने उनको मारा है, जिस तरह उनको उठा के जेलों में बंद किया गया है, और अभी जिस तरह ये अभी जो आपका इद्दत वाला केस चला था, इसमें जो खावर मानिका की जो स्टेटमेंट आई है, जो उसकी दरखास्त अखबार मौजूद है, जो उसने रिव्यू के लिए मेडिकल के लिए, ये इसने क्या औरतों की इज्जत में इजाफा किया? ये इज्जत तो औरतों की इज्जत को बदनाम करने में तो ये हुकूमत शामिल। इसने मतलब आप इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई वो कली वो तो बैकग्राउंड तो नहीं धुल जाएगा जो कुछ इन्होंने किया है। इस दौर में 2.5 साल में जो कुछ हुआ है शाहिद साहब पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान के मजहब की भी तस्दीक हुई। 56 इस्लामी मुल्कों में और 1400 साल इस्लामी तारीख के बाद पहला ये इद्दत केस है। और इसका मतलब ये है, आपने देखा कि जिन्होंने ये केस दरमियान में एक लेडी है उन्होंने किया था कि उन्होंने कहा फिर नादरा में तमाम औरतें माएँ बहनें जाके अपने अपने लिखाएँ कि किन दिनों में वो फारग नहीं होती। शर्मनाक मकाम ये है कि वो ले के फिर रहे हैं। और ज़ाहिर है उसको किसी अगर सपोर्ट हासिल ना हो खबर माने का को आप बड़ा जानते हैं वो कितना को करैक्टर है, और बल्कि करैक्टर लेस आदमी वो बेशर्म आदमी हो। जी मैंने यही तो कहा ना कि उस करैक्टर लेस आदमी को जब क्रेडिट दिया जाएगा, आगे उसकी बातें सुनती जाएंगी तो उससे औरत की बेइज्जती नहीं होगी। तो ये जब अजमा बुखारी के खिलाफ ये फेक आईडी बनी है तो वहाँ पे जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करें उन्होंने ये नहीं देखा कि इससे पहले औरतों के साथ क्या हुआ है। पाकिस्तान में जस्टिस नासरा कितनी काबिले तहसीन औरत है, आप मुझे बताइए कितनी काबिल। उनकी आप बातें सुने, उनकी गुफ्तगू सुने, उसके अंदर जो लॉजिक मिलता है, जो तालीम मिलती है, जो एजुकेशन है, जो उनका विजन है, मतलब सुनने के काबिल। यास्मीन राशिद ने लाहौर में कितना काम किया आप मुझे बताइए मेडिकल के। उनके स्टूडेंट्स बहुत हैं, हर हॉस्पिटल में उसके स्टूडेंट हैं। अब और इसके अलावा तो जो कुछ हुआ है, जो जस्टिस नासरा के साथ हुआ था, क्या वो एक इस्लामी मुल्क में नहीं हुआ था? क्या इस्लामी मुल्क का शुआर शीरी मजारी और उसकी बेटी ईमान मजारी के साथ क्या हुआ? तो मैं क्या क्या कहे, तो इस यहाँ तो मैंने आपसे यही अर्ज किया ना, इस 2-2.5 साल में पाकिस्तान में हर चीज का जनाजा निकाल दिया गया, मुसीबत है, और इस हुकूमत ने निकाला है जो PDM 1 थी और अब PDM 2 है। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। जरा वर्गीर साहब, मियां बीबी साहब कोई शार्टली कमेंट्स कीजिए इस पर, मैं ब्रेक की तरफ जाऊँ। जी ये खवातीन के हवाले से हाँ जी, देखिए खवातीन के बात ये है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सारा कुछ पाकिस्तानी माशरे के उखड़ने की निशानी है। हमने ना तमाशा लगाया हुआ है पाकिस्तान में जो है वो, और खास करके खवातीन के मामला तो अब जो ऐसे ना जैसे फैशन सा बन गया है। आप देख लें कि ना यहाँ किसी पॉपुलर क्या कहते हैं कि पॉजिटिव पॉपुलैरिटी को कबूल किया जा रहा है, ना नेगेटिव पॉपुलैरिटी को कबूल किया जा रहा है। जरा सा जिसको थोड़ा सा बूम मिलता है, पूरा माशरा उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। और खास करके कैमरे ने तो हम इसका इतना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और खास करके खवातीन के हवाले से कि 1 सेकंड लगता है स्कैंडलाइज करने में। तो ये इस पे हमें संजीदगी के साथ सोचना पड़ेगा। और बिलाशुबा देखो ना, ये बर्ग करना है हम करते हैं। शहरयार अफरीदी के साथ उसने खुद रो पड़ा था, इतना कबायली वो सरदार है। और MN तो बात की बात आती है, उसने कहा मेरी 16 साल बेटी को जब उन्होंने कहा कि लाओ उसे, तो फिर शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी खड़ी थी, उसके माँ को पर्दे के पीछे लाओ। तो ये तो होता रहा। तो आज वो उस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। आते हैं शार्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और आफ्ताब बाजवा साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं।
اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سابقہ سیکرٹری جنرل ہیں. بھائی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی صاحب ذرا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم پروگرام کرتے ہیں تو ظاہر ہے کچھ چیزیں ہماری ڈومین میں نہیں ہیں تو اپنا اپنا خیال ہوتا ہے. تو صرف یہ ہے کہ محتاط طریقے سے ہم بات کریں گے کہ کے پی کے میں آپ نے دیکھا کہ جو عزم استحکام آپریشن پر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس پر تھوڑا سا کمنٹس کر رہی بڑا وائزلی طریقے سے جو بنو امن جرگہ ہے اس کے مطالبہ تسلیم کر لیے گئے ہیں. اور آج امین گنڈا پور جو کے پی کے وزیر اعلیٰ انہوں نے وہاں اعلان کیا کہ یہاں پولیس اور سی ٹی ڈی آپریشن کرے گی اور فوج آپریشن نہیں کرے گی بوقت ضرورت اگر ضرورت ہوئی تو امن جرگے میں بڑی اس بات کو سراہا گیا ہے. ان کے یہاں میں ایز اے وزیر اعلیٰ اعلان کرتا ہوں کہ یہاں آپریشن نہیں ہوگا. جی ہلو. جی بولیں. جی اقبال صاحب, جہاں تک معاملہ ہے دیکھیں نئی سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ گئی ہے سیٹوں کے بارے میں. تو اس بارے میں میں گزارش کرتا چلوں, سپریم کورٹ کی ججمنٹ نے بہت واضح کر دیا ہے. ابھی شارٹ آرڈر آیا ہے, جب ڈیٹیل آرڈر آئے گی نہیں وہ میرا خیال ہے آپ میرا سوال سمجھے نہیں. میں آواز آپ کی نہیں آ رہی تھی, ذرا آواز ذرا تیز کروا دیں. اچھا میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت بنو امن جرگہ میں فیصلہ ہوا ہے اور کل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا وزیر اعلیٰ کی قیادت میں, وہاں عسکری قیادت موجود تھی کیونکہ وائزلی طور پر کے پی کے میں عزم استحکام آپریشن کو پیچھے رکھا جائے گا اور پولیس اور سی ٹی ڈی کارروائی کرے گی, اور اس پر میں بات کر رہا تھا. جی اقبال صاحب, جہاں تک بنوں کے حالات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو ایک بات تو سمجھ لینی چاہیے کہ آزاد کشمیر جو ہمارا آزاد ہوا تھا یہ پختونوں نے آزاد کروا کے دیا تھا. دوسری بات, جہاں تک بنوں کا معاملہ ہے اس میں بھی ہمارے اداروں کو بڑی سوچ سمجھ اور بڑی جو ہے اپنا عقل مندی سے ثبوت دیتے ہوئے اس معاملے کو حل کرنا ہوگا. ورنہ ایک آدمی دیکھیں, ایک اگر لوگ جو ہیں جو کسی فورس کا حصہ نہیں پھر بھی وہ ہمیں آزاد کشمیر آزاد کروا کے دے رہے ہیں, تو ان حالات میں وہ ایک ایسی فورس ہے جیسے ایک نعرہ چل پڑا ہے بہت دیر سے پختونستان کا جو بلوچستان اور خیبر نہیں وہ ظاہر ہے, لیکن کل کا جرگہ بڑا, آج کا جرگہ بڑا پرامن ہوا ہے اور اس میں سارے نہیں, اس جرگے کا میں کریڈٹ دوں گا علی امین گنڈا پور کو. اچھا ٹھیک. علی امین گنڈا پور کی سوچ بڑی پازیٹیو ہے, وہ بڑے اچھے طریقے سے لے کے صوبے کو چل رہے ہیں اور ایجنسیوں کے ساتھ مکمل رابطے میں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں لوگوں کو پرامن رہنے کے لیے بھی وہ تلقین کرتے رہتے ہیں. ان حالات میں ایجنسیاں بھی اپنا کردار ادا کریں, اپنے اختیارات کو اتنا ہی استعمال کریں جتنا ان کے اختیارات ہیں. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. اب آپ بات کریں سپریم کورٹ کی, کیونکہ آج محمد خان جو ہے ملک احمد خان نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جو واحد مسائل ہے کسی نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے, چیئرمین سینٹ نے یا صوبائی اسمبلی اسپیکر کے بھی پریس کانفرنس نہیں کرتے. انہوں نے کہا جی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد فارمیشن بدل چکی ہے اور آج کے بعد یہ اپوزیشن لیڈر احمد خان پکچر نہیں رہے, ان کا آفس انہوں نے واپس لے لیا اور ان کی ساری مراد. اب بتائیے اس سیاق و سباق میں پھر تو سارے لوگ اس لائن میں کھڑے ہو گئے, وزیر اعظم بھی, صدر بھی, اور یہ بھی تو پھر یہ انہوں نے کام چھیڑ لیا. کیا اس پر کیا کہتے ہیں؟ اگر اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد ہمارا وکیل ہے, میرے ساتھ ہی وکالت شروع کی تھی, اس کی بات کو مان لیا جائے کہ وہ نہیں مان رہا اپوزیشن لیڈر کو, تو پھر وہ کس حیثیت میں اسپیکر کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے؟ پھر وزیر اعلیٰ کس حیثیت میں وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہے؟ پھر وزیر اعظم کس حیثیت سے بنی ہوئی ہے؟ پھر جو صدر ہے وہ کس حیثیت میں ہے؟ جب فارمیٹ سارا چینج ہو گیا تو نئے سرے سے سب نے آنا ہے, یہ سب لوگ استعفے دیں جب تک ریزرو سیٹوں کا سب فیصلہ نہیں کر لیتا الیکشن کمیشن. نئی سیٹیں آئیں گی, جو پرانے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ دیے تھے وہ تو غیر قانونی اور غیر آئینی ہو گئے, پھر ان کی حکومتیں بھی غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں. لہٰذا اگر یہ سپریم کورٹ کے فارمیٹ کے مطابق حکومت بنائیں گے, نئی سیٹیں آئیں گی تو پھر ہم ان کو بھی مانیں گے. ورنہ اگر یہ آج کہتے ہیں کہ جناب اپوزیشن لیڈر جو ہیں اس کا فارمیٹ نہیں ہے تو پھر ان اسپیکر صاحب کا بھی کوئی فارمیٹ نہیں ہے, وزیر اعلیٰ کا بھی نہیں ہے, وزیر اعظم کا بھی نہیں ہے. اچھا باجوہ صاحب, اس میں جو جن لوگوں نے ووٹ ان کو دے کے منتخب کیا ہے اگر وہ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے جو اسپیشل سیٹیں ہیں وہ ودرا ہو جائیں گی تو نئے لوگ آ جائیں گے, تو اس سیاق و سباق میں قانونی طور پر بتائیے اس وقت پوزیشن پھر کیا بنتی ہے اگر ملک احمد خان کی اس بات کو آج انہوں نے ایکشن بھی لے لیا اور بڑے غصے میں. آپ ایک چھت بناتے ہیں, اس کے نیچے پلر جو ہوتے ہیں, پلروں کے اوپر چھت بنتی ہے, جب پلر نہیں نہ رہے تو وہ چھت گر جاتی ہے. تو اگر وہ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں لوگ تو پھر یہ ملک احمد کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ کل کو یہ بھی ایک بڑا لمحہ فکریہ ہوگا, کل عدالتوں کو اس مسئلے کو بھی حل کرنا ہوگا کہ یہ جو لوگ اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر اور جو وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ بنے ہیں ان کی کیا حیثیت رہے گی؟ ان کے تو جو وہ غیر قانونی لوگ جو ووٹ دے کے منتخب کیا ان لوگوں نے.
اب جو نئے لوگ آئیں گے وہ قانونی لوگ ہوں گے، اس لیے اس بات پہ بھی کل کو یہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا. یہ اسپیکر صاحب ذہن میں رکھیں، اتنی دیر تک یہ بھی ڈیفیکٹو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا برگیڈیئر صاحب بتائیے، باجوہ صاحب کیا جو کہہ رہے ہیں آپ متفق ہیں یا کوئی پوائنٹ آف ویو دینا چاہیں اس پر؟ نہیں، میں باجوہ صاحب کی نالج کو کس طرح چیلنج کر سکتا ہوں. وہ ایکسپرٹ ہیں، سپریم کورٹ کے میں رہے ہیں اور وائڈ نالج، ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے. جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ اس کے اندر بہت، اور وہ ایک ایسی بات کر رہے ہیں جو عقل فہم میرے خیال میرے جیسا شاید جس کو قانون کی پہچان بھی نہیں ہے وہ بھی ان کی بات سے سمجھ جائے گا کہ بھائی جب وہ لوگ جنہوں نے ان کو ووٹ دیے، یعنی جناب محترمہ جسٹس عالیہ انہوں نے ایک سوال کیا تھا عائشہ ملک صاحبہ نے، اور انہوں نے سوال کیا تھا چیف جسٹس سے، جس نے کہا تھا یہ کہ آپ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا قانون پھر بتا دیجیے کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہوگی کس طرح، جس طرح ایک آئے تک یہ سیٹیں دی جا سکتی ہیں. نہیں، چیف جسٹس جو اب جانے والے ہیں وہ جاتے جاتے آپ کو پتہ ہے کہ ریٹائر ججوں کو بڑا ان کا شوق ہے انڈکٹ کرنے کا، پھر ان کو یہ بھی بڑا شوق ہے کہ بے شک الیکشن کمیشن تو ہے آئینی ادارہ ہے، آئینی ادارہ جو ہے وہ آئین کے مطابق کام کرے گا نا. اب باجوہ صاحب تو ایک محب وطن ہے، یہ کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن بھولا پن ان کا یہ ہے کہ عدالتیں تو کیس نپٹنے دیں گی نہیں، پھر کیا کریں گے؟ یہ تو دیکھیے نا، دو چیزوں کو آپ کنفرنٹ کریں. جو قانونی پوزیشن ہے وہ آپ کو باجوہ صاحب نے بتا دی، اور اس کے اندر کلیئرٹی ہے، اس کے اندر بالکل کلیئرٹی ہے کہ اگر آپ نے ان لوگوں نے جنہوں نے وزیر اعلیٰ کو، اسپیکر کو ووٹ دیا تھا، اگر وہ ڈی سیٹ ہو گئے تو آپ کی جی نیشنل اسمبلی کی اور پروونشل اسمبلی کی کمپوزیشن ہی چینج ہو گئی ہے. اس پہ بالکل ایک بہت بڑا وہ ابہام آ گیا ہے کہ جن لوگوں نے ووٹ دیا وہ جعلی تھے. تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ بنا ہے وہ جعلی ووٹوں سے بنا ہے، چیف منسٹر جعلی ووٹوں سے بنا ہے کہ جی ان کو لے کے آیا گیا تھا اگینسٹ دی پروپورشنل ریپرزنٹیشن؟ تو پھر یہ تو ایتھیکلی آپ لیگلی چھوڑیں، قانونی طور پہ تو ہوتا ہے نا. میں تو کہتا ہوں یہ موریلٹی کے طور پہ بھی ان لوگوں کو خود ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے. صاحب کون سی موریلٹی میں ذرا باجوہ صاحب سے پوچھنے کو ذرا لائن لیٹ ملی ہے. باجوہ صاحب آپ کا جو خوش فہمی ہے تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہوتے ہوئے، میں ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں کیونکہ اب وہ ظاہر ہے اب تو کوئی لیگل ڈپٹی رہی نہیں، کہ ان کے ہوتے ہوئے جتنا وہ یعنی اس چیز کو فوری فیصلے نہیں آ رہے، امپلیمنٹ بھی نہیں، اونرشپ بھی عدالتیں نہیں لیتی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو سیٹیں بھی مل جائیں گی اور پھر یہ اپسیٹ بھی ہو جائے گا؟ یہ پھر ایک خواب نہیں نظر آتا آپ کو؟ دیکھیے جہاں تک تو نظر جی ججمنٹ نہیں آتی اس وقت تک تو نظر ثانی کی اپیل لگ نہیں سکتی. اس پہ 2 ججز نے یہی اعتراض لکھ کے واپس کر دی تھی اور اس میں 21 دسمبر ڈیٹ فکس کر دی ہے کہ ہم اس وقت تک جو ہے وہ، کیونکہ 13 ججوں کا فیصلہ آنا ہے تو لہذا جب تک سارے جج اپنا فیصلہ لکھ نہیں دیتے اس وقت تک اناؤنس نہیں ہوگا. دوسرا، ہماری چھٹیاں چل رہی ہیں، 1 سپٹمبر تک تو ویسے ہی عدالتیں بند ہیں اور چھٹیاں ہیں، ان چھٹیوں میں اس طرح کے اہم کیس نہیں لگائے جاتے. تو دوسری بات یہ کہ ایک وہ آرڈر کر چکے ہیں کہ آپ نے 15 دن کے اندر امپلیمنٹیشن کرنی ہے اس آرڈر کی، تو لہٰذا سپریم کورٹ کا جو شارٹ آرڈر ہے بہت واضح ہے، تو لہٰذا ملک بھی چلانا ہوتا ہے، ملک کو بھی چلنا ہے، اس لیے ان اداروں کو چلا انہوں نے ایک شارٹ کے باجوہ صاحب الیکشن کمیشن نے تو ریویو کے لیے بھی یعنی وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی فیصلہ ہے کیا، ہماری تو یہ ماتی ماری گئی ہے کہ یہ فیصلہ ہے کیا، تو وہ لے کے بیٹھا رہتا ہے تو پھر فیصلہ تو امپلیمنٹ نہیں ہوتا. نہیں، پیرا نمبر 8 جو ہے شارٹ آرڈر کا وہ دیکھیے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کہیں الیکشن کمیشن کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی وہ ان سے گائیڈ لائن لے لیں آ کے، یہ اوپن رکھا ہوا ہے انہوں نے. تو اگر ان کو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو ان کو گائیڈ لائن لینی ہوگی، اگر نہیں لیتے تو پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ہم لوگ پہلے ایک پٹیشن تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی یہ بات آئے گی ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی فائل کریں گے، اور کیونکہ انہوں نے آئین پاکستان کی واضح خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے الیکشن کے اندر جو بھی 8 فروری کو دھاندلی ہوئی اس کا ذمہ دار الیکشن کمیشن ہے. تو لہذا ان حالات میں ہم نے آرٹیکل 6 کی ایک اپلیکیشن تیار کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دفعات ہیں جو الیکشن کمیشن پہ لگتی ہیں ملک کی حالات کو خراب کرنے پہ. تو لہٰذا یہ عوام دشمن عناصر کے زمرے میں لوگ آتے ہیں، یہ ملک کے دشمن نظر آتے ہیں، یہ ملک کے ادارے نہیں ہیں. تو لہذا ان حالات میں ہم اس طرح کی ایک پٹیشن بھی ہم نے تیار کی ہوئی ہے، کچھ دنوں میں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. اگر اس سے پہلے باجوہ صاحب پی ٹی آئی پر انہوں نے پابندی لگائی تو پھر کیا کریں گے آپ؟ سر پابندی ہم وکیل ہیں، لگائے ہم پہ پابندی لگانی ہے کسی نے، تو ہم پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، درخواست دینے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. ہم عوام
को तो बताना चाहते हैं ना कि अवाम के सामने तो असल हकाइक लाएंगे ना। असल हकाइक क्या है? सुप्रीम कोर्ट पहले क्या कहती थी, अब क्या कह रही है? काजी फैजी से कहा जो 13 जनवरी का फैसला उसको इंटरप्रेट ही इन्होंने गलत किया, जो है ना ये फैसला कर सके कि बैट पे पाबंदी है या पार्टी पे पाबंदी है। तो लिहाजा ये हर खलवाड़ कर चुके हैं जो पीटीआई के साथ करना चाहते थे। एक बात ज़हन में रखिए इकबाल साहब, ताकत का सरचश्मा अवाम है, आवाज़ खल्क नकारा खुदा होती है। लिहाजा अदारों को समझ जाना चाहिए, इस वक्त भी समझ आ जानी चाहिए। कहीं ये ना हो कि यही हम किसी और तरफ हों, अदारे किसी और तरफ हों। अल्लाह ताला इस मुल्क की खैर खाही करे। इस मुल्क के लिए अदारों को सोचना चाहिए और मुल्क के लिए ही हमें सब कुछ करना है जो भी करना है। और जजमेंट जो आई है ये मुल्क को बचाने के लिए आई है। लिहाजा इस जजमेंट पे इलेक्शन कमीशन को चंद अफराद के मफादात को मद्देनजर नहीं रखना चाहिए, पूरी कौम के 24 करोड़ अवाम के मफादात को सामने रखना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, लास्ट कमेंट्स। जी बिल्कुल, मैं जो आफ्ताब राजवा साहब ने कहा, मेरे भी वही जज्बात है कि अवाम को देखें, अवाम की विश को देखें और साथ साथ ये भी देखें कि अवाम पे जो जुल्म हो रहा है उससे किस तरह अवाम को दिखाना। अगर आप माशी जुल्म के साथ एक ऐसा भी जुल्म डाल देंगे जिसमें पूरे मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर खराब इसलिए हो जाएगा कि अवाम की जो वो है परसेप्शन है उसके मुताबिक काम नहीं हो रहा, तो आपको पता है फिर दुनिया में बहुत बड़े बड़े साने जो हैं वो जन्म ले जाते हैं। तो अल्लाह मियाँ खुद की हिफाजत करे और अल्लाह मियाँ उन लोगों को जिन्होंने फैसले करने हैं उनको पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी का, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का, पाकिस्तान की नेशनल स्ट्रेंथ का, इसके मुताबिक और अवाम की जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक फैसले करने की तौफीक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम सुना और देखा। फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आप अपने अहल खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।